अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं सैफ अशरफ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम ज़ियारत करेंगे सैयदी सरकार ख्वाजा खाजगान नाइब रसूल हिंदल वली सैयदी सरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार मुबारक की और ख्वाजा साहब की ज़िंदगी के बहुत अहम वाक़यात को और उनके करामात को भी जानेंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। सैयदी सरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कमालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हिंदुस्तान में कोई नबी नहीं आया था। जैसा कि ये सही हदीस से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से लेकर 500 साल से ज़्यादा अरसा तक किसी भी अल्लाह के वली को ऐसा तसर्रुफ़ अता नहीं हुआ कि इस मोहतम बिशान काम को पाया तकमील तक पहुँचाए और सारे मुल्क को जो कुफ्र और शिर्क में सदियों से डूबा हुआ था अपनी क़ुव्वते बल्दियत से नूरे हिदायत से मुनव्वर करे। जैसा कि किसी ने बहुत प्यारे लहजे में कहा था कि सरकार गरीब नवाज के फैज़ से हिंदुस्तान जैसे कुफ्र शिर्क के घर में आज बुतखानों की जगह मस्जिद और महराब और मेंबर पाई जाती है, और जिस जगह मुशरिकों की काफिराना रसूम जारी थी वहाँ आज अल्लाहु अकबर और नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मकाम का आप ये आलम देखें कि गरीब नवाज वो हैं जब आपके पीरो मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपको अपने साथ मक्का मुअज़्ज़मा लेकर पहुँचे। हज़रत उस्मान हारूनी ने रब्बे ताला की बारगाह में यह दुआ की कि मौला मेरे मोइनुद्दीन को तू कबूल कर ले। हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई कि ऐ उस्मान मोइनुद्दीन मेरा है और मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। जब वहाँ से आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आपने सलाम मोहब्बत पेश की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर से सलाम का जवाब भी आया और कहा फरमाया कि मोइनुद्दीन मेरा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को हिंदुस्तान का पूरा नक्शा दिखाया। सरकार गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि जब मैं आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो सरकार ने मुझे हिंदुस्तान का पूरा नक्शा दिखाया और कहा कि तुम्हें इस मकाम पर जाना है। तब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान आने के बाद बहुत सारी मुसीबतें और सरकार गरीब नवाज को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि वो जिस इलाके में आए उस इलाके का राजा पृथ्वीराज चौहान था, जो कि सरकार गरीब नवाज को किसी भी सूरत में कहीं से भी पसंद नहीं करता था। वो हर तरीके की कोशिश करता था कि सरकार गरीब नवाज यहाँ से चले जाएं। हज़रत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब अपने शेख से खिरक़े खिलाफत लेकर निकले तो जब आप कस्बे जियाल पहुँचे तो हज़रत सैयदी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से आपकी मुलाकात हुई। जब सरकार गौसे पाक ने आपको देखा, आपसे मुलाकात होने के बाद जब आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए तो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के लिए आपने कव्वालों को बुलाया। कव्वाल आया, फिर मजलिस सिमा मुनक़िद हुआ। कव्वाली को सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उस वक्त सैयदी सरकार हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने असा मुबारक को लेकर खड़े हो गए और सरकार गौसे पाक की आंखों से आंसू जारी थे कि अचानक असा में एक जुम्बिश हुई। खादिम ने जब इस मंजर को देखा तो सरकार गौसे आज़म से अर्ज़ की कि सरकार ये क्या बात हुई, आपकी ये असा मुबारक में ये जुम्बिश कैसी? हज़रत सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि देखो कि एक आरिफ़े कामिल रक्स कर रहा है, जिस वजह से अर्श से तहतुस सरा तक हर चीज़ उनकी इताअत करते हुए रक्स कर रही है, और मैंने अपनी क़ुव्वते विलायत से सारी कायनात को थाम रखा है, वरना कायनात पूरा आज बिखर कर रह जाता। हर चीज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के रक्स करने की वजह से ज़ेरो ज़बर हो जाता। हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब बगदाद शरीफ में क़याम पजीर थे, वहाँ 7 आतिश परस्त ऐसे थे जो आग की पूजा किया करते थे और शदीद रियाजत और मुजाहिदा में मसरूफ़ रहा करते थे।
ایک دن وہ 7 آدمی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے ان پر اپنی نگاہ ڈالی تو ان کے چہرے ہیبت سے زرد ہو گئے اور ہاتھ پاؤں میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے بے دینو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور، ہم آگ کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی تم پوجا نہ کرو گے، اسے نہ مانو گے، اور اس کے علاوہ اگر تم کسی اور کی پوجا کرو گے تو یاد رکھو تمہیں یہ آگ کبھی نہیں بچا سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا خواجہ، اگر آپ کو یہ آگ نہ جلا پائے تو ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ آگ مجھے کیا، میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ آگ موجود تھی، آپ نے اپنا جوتا آگ میں ڈال دیا۔ آپ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ یہ میرا جوتا ہے اور اسے ہرگز نہ جلانا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی اور سب حاضرین نے یہ باتیں سنی کہ آتش کی کیا مجال کہ میرے دوست کا جوتا جلا سکے۔ آتش پرستوں نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً آپ کے قدم پر گر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو اس زمانے میں پرتھوی راج چوہان ہندوستان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور مہاراجہ کے نام سے اسے جانا جاتا تھا، اور وہ اکثر اجمیر میں ہی رہا کرتا تھا۔ اجمیر میں پہنچ کر آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنے سکونت اختیار کی۔ وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ سپاہی آئے اور آپ سے آ کر کہنے لگے کہ اس جگہ کو آپ خالی کرتے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ یہاں پر بہت ساری جگہ ہیں، تم کہیں پر بھی بیٹھا دو، اونٹ بیٹھ جائیں گے۔ مگر سپاہیوں نے کہا کہ راجہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں تو چلو ہم ہٹ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ اب یہیں پر بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ غریب نواز سرکار جب یہ بول کے وہاں چلے تو وہاں پر اونٹوں کو بیٹھا دیا گیا۔ شام ہوئی، ساربانوں نے بہت کوششیں کی مگر وہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ بہت جد و جہد کرنے کے بعد آخرکار جب وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں تو سارے سپاہی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کی بارگاہ میں آپ سے معافی طلب کیا، کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ عرضی دی گئی کہ حضور وہ اونٹ اٹھنے کو نہیں مان رہے ہیں، حضور آپ کرم فرما دیں۔ سرکار غریب نواز نے انہیں معاف کیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے اب اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ساربان واپس اونٹوں کے پاس گئے اور جیسے ہی اٹھایا وہ اونٹ پھر سے اٹھ گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے اٹھ کر انا ساگر کے قریب آئے تو آپ نے وہیں پر سکونت اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے بت خانے تھے۔ غریب نواز نے جب ان بت خانوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے بت خانے تباہ ہو جائیں۔ جب سرکار غریب نواز وہاں پر رہنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مریدین روزانہ ایک گائے کو لایا کرتے تھے اور ان گائے کو لا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ جب کفار اس منظر کو دیکھتے تو اس کے دل میں چنگاری بھڑک اٹھتی، اور ایک دن اچانک سارے سپاہی اور کفار ہتھیار لے کر غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، ان کے مریدوں کو مارنے کے لیے آ گئے۔ سرکار غریب نواز اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں ہتھیار لے کے حملہ کرنے کے لیے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر ان کفار کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس شخص کے اوپر پڑی اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ وہیں بے حس ہو کر رہ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام تھا۔ حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انا ساگر کے قریب رہنے لگے تو سرکار کے مریدین اس انا ساگر سے جا کر پانی یوز کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وضو کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کے مریدین جب اس انا ساگر سے پانی لینے کے لیے گئے تو راجہ کے سپاہیوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تم یہاں سے ہرگز پانی نہیں لے جا سکتے ہو۔ راجہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ انا ساگر کا پانی تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ مریدین پہنچے اور کہا کہ حضور ایسا ایسا ماجرا ہے، راجہ نے سختی سے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ پانی نہ لیا جائے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید جس کا نام شادی دیو تھا اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور اس لوٹے میں جا کر پورے انا ساگر کو لے کر آؤ۔ شادی دیو نے کہا کہ حضور اس لوٹے میں پورا انا ساگر کیسے آ سکتا ہے؟
سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے اس پانی کو تم لوٹے میں رکھنا، وہ سارا انا ساگر اس لوٹے میں آ جائے گا۔ سرکار کے حکم کے مطابق اس مرید نے وہی کیا، اور جیسے ہی ایک جگ میں اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے اس پانی کو اٹھایا، سارا انا ساگر اس ایک کوزے میں سما گیا۔ ادھر جھیل میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے جانور مرنے لگے، بہت سارے جانور مرنے لگے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سب کی حالتیں خراب ہونے لگی۔ آخرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ آئے، سرکار غریب نواز کے قدم پر گرا اور معافی مانگے۔ معافی مانگنے کے بعد کہا حضور کرم کر دیا جائے۔ غریب نواز نے پھر سے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پانی کو پھر سے جا کر اس جگہ پر ڈال دو، وہ انا ساگر پھر سے جاری ہو گیا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کو ان ساری چیزوں کی بہت اچھے سے خبر تھی اور وہ ہر چیز سے آگاہ تھا، مگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ آخرکار اس نے ایک جادوگر جوگی جے پال کا سہارا لیا اور کہا کہ آپ اس سے جادو کا مقابلہ کریں۔ جوگی جے پال نے بہت ساری جادو کی کوشش کی، مگر غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا کوئی جادو کام نہ آیا۔ آخرکار جوگی جے پال یہ پریشان ہو کر یہ کہنے لگا کہ اگر اب تم نہ مانے تو میں آسمانوں پر جا کر تم پر حملہ کروں گا اور تمہیں میں نیست و نابود کر دوں گا۔ غریب نواز مسکرائے اور فرمانے لگے کہ زمین پر رہ کر جب تم نہ کچھ کر سکے تو آسمان پر جا کر کیا کرو گے؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اچانک جوگی جے پال آسمان میں اڑا اور بادلوں میں جا کر چھپ گیا۔ غریب نواز نے اپنی جوتی کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اسے مار کر نیچے لے کر آؤ۔ سرکار غریب نواز کی جوتی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے گئی اور جوگی جے پال کو مارتے ہوئے زمین پر پٹکا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جوگی جے پال ان کے قدموں پر گر پڑتا اور غریب نواز کے دستے اقدس پر وہ اسلام قبول کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے ایک مرتبہ جوگی جے پال سے یہ کہا کہ بتاؤ تم کیا مانگتے ہو؟ جوگی جے پال نے کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی نہ مروں، میں ہمیشہ زندہ رہوں، حضور مجھے یہ عطا کر دیا جائے۔ غریب نواز مراقبے میں جاتے ہیں اور ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی کہ اے معین الدین تم جو چاہتے ہو تم اس کے حق میں تم اسے دے سکتے ہو۔ سرکار غریب نواز مراقبے سے بیدار ہوتے اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جوگی جے پال آج بھی اجمیر کے پہاڑوں میں زندہ ہے اور پھرتا رہتا ہے، اور آج بھی وہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اجمیر کے ہی علاقے میں ایک لکڑہارے سے اس کی ملاقات بھی ہوئی اور اس نے حلوہ اور کھیر بھی کھلایا ہے۔ المختصر اتنی ساری چیزوں کے ہو جانے کے بعد بھی جہاں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہ کھلی اور وہ کفر کے دہانے میں پڑا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز کا ایک مرید راجہ پرتھوی راج چوہان کی ملازمت کرتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ غریب نواز کا مرید ہے تو وہ اسے بہت پریشان کرنے لگا، وہ اسے بہت تنگ کرنے لگا۔ وہ مرید غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کہتا کہ حضور راجہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، غریب نواز آپ کرم فرما دیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے خادم کو بھیجا اور راجہ سے یہ کہا کہ وہ میرا مرید ہے، اسے پریشان نہ کیا جائے، مگر پرتھوی راج چوہان نے وہاں پر بدتمیزی کی اور غریب نواز کی بات کی کوئی اہمیت نہ دی۔ سرکار غریب نواز اپنے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے وہیں سے فرمایا کہ میں نے پرتھوی راج چوہان کو زندہ لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے اور وہ بہت جلد قید ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد سلطان محمد غوری غزنی سے ہندوستان پر حملہ کیا اور پرتھوی راج چوہان کا اس سے مقابلہ ہوا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ زندہ گرفتار ہو گیا اور سلطان محمد غوری کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے قتل کر دیا اور اسی دن سے ہندوستان میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور کفر اور فساد کی بنیاد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہندوستان پر کسی ہندو کی ہی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ یہ فیضان تھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہندوستان کی سرزمین پر آنے کا۔ یہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت تھی۔